अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इंतखाबात में जो ताख़ीर के ख्वाब देख रहे थे वो ख्वाब चकनाचूर कर दिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने छक्का मारा है। अगर यही टेम्पो उसका रहता है तो वो इंतखाबात जीते या ना जीते, लेकिन ये मेरी एक असेसमेंट है कि वो एक मरतबा फिर जमात को ऊंची उड़ान पर ले जा सकता है। शर्त यह है कि उसके पर न काटे जाए। पिछले 2 रोज से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो नुकात पेश किए हैं उनमें से सिर्फ 2-4 नुकात हैं जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया है, और उसमें मुझे रियलिटी नजर आ रही है कि मुमकिनात में शामिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबात की रोशनी में अगर वाकई वो इक़दामात उठाते हैं तो पीपल्स पार्टी अपने पांवों पे खड़ी हो सकती है। ये किस तरह, ये नुकात कौन से हैं, और जो इंतखाबात में ताख़ीर चाहते थे दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या बाकी इदारों को धमकियां देकर, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। पिछले 2 रोज से GHQ में आर्मी चीफ के सरबराही में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सारी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आने वाले इंतखाबात, मुल्क में दहशतगर्दी की सूरत हाल, स्मगलिंग की सूरत हाल और मुआशी और बाकी जो सियासी मामलात है, सारी चीज़ों को देखा गया और दिफा के हवाले से जो मामलात थे उन पर भी गौर किया गया। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक एलामिया जारी हुआ और तफसीली एलामिया है जिसमें अहम जो उसका नुक्ता है, या ये कहा जा सकता है कि नुक्ता अवलीन जो नुक्ता है वो आने वाले इंतखाबात के हवाले से। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने जो पैगाम दिया है वो ये है कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबात में सिक्योरिटी का हमेशा इशू रहा है और कुछ रोज पहले वजारत दाखिला की तरफ से ये एक डिमांड की गई कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की जरूरत है। तकरीबन 2.25 लाख फोर्सेस के अहलकार रिक्वायर्ड हैं और इसके हवाले से पाक फौज के जवान भी चाहिए और उसके अलावा रेंजर्स के भी जवान चाहिए। तो जब ये जवान मिलेंगे तो सूबों में, खास करके KPK में, पंजाब में, जहां पुलिस फोर्स की कमी है वहां इन नौजवानों को तैनात किया जाएगा। तो रावलपिंडी से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम दे दिया गया कि इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जितनी भी फोर्सेस की जरूरत होगी या जिस ताउन की जरूरत होगी पाक फौज से, वो ताउन फराहम कर दिया जाएगा। तो इंतखाबात के हवाले से ये जो नुक्ता जिसके बुनियाद पर इंतखाबात में शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे थे वो सारे दम तोड़ गए हैं, क्योंकि कोर कमांड कॉन्फ्रेंस से पहले भी कुछ सियासी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं, जिनका ये कहना था कि इंतखाबात के लिए एक साजगार माहौल चाहिए। अगर इंतखाबात में इसकी जमात के किसी रहनुमा को, किसी कारकुन को नुकसान पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। मौलाना फजल रहमान इससे पहले भी इंतखाबात की सूरत हाल के हवाले से, जो हालात हैं मुल्क में, जो अमन अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर खदशात का इजहार कर चुके। मौलाना फजल रहमान इत्तेहादी हैं इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ के, और कुछ रोज पहले लाहौर में उनसे मुलाकात करने के बाद मौलाना फजल रहमान ने ये खदशात उठाए थे। आज भी उन्होंने इसी खदशात का इजहार किया कि साजगार माहौल चाहिए और अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान
ذمہ دار ہوگا۔ لیکن جی ایچ کیو کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اس میں چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں کہ اب انتخابات کے حوالے سے کوئی ٹال مٹول برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اور جو سرحدی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی پیغام آ گیا کہ پاکستان میں دہشت گردی جو پڑوسی ممالک اس میں ملوث ہیں یا دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم ہو رہی ہے اور اسلحہ فراہم ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا، لیکن یہ پیغام بھی اپنے طور پر دیا گیا کہ دہشت گردی کے پیچھے جو بھی حمایتی ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو اسی عمل کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ معاملات ایک واضح میسج آ گیا۔ تو اس کے مطلب ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں یا جن کو یہ خواب خیالی ہے ان کو یہ اب خواب خیالی ختم کرنی چاہیے۔ دوسرا جو نقطہ اہم نقطہ ہے اس پروگرام کا وہ ہے بلاول بھٹو زرداری۔ پچھلے 2 روز سے بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ نامی شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب کیا اور اس کے بعد سکھر میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس میں جو بلاول بھٹو زرداری نے 10 وعدے کیے شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر، شہید بے نظیر بھٹو بلاول بھٹو زرداری کی ماں ہے اور شہید کی برسی پر انہوں نے جو وعدے کیے، میرا تو ایک نقطہ نظر یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو اب آنے والے انتخابات کی روشنی میں ہر وہ اقدامات اٹھانے چاہیے جن کا انہوں نے اپنی ماں کی برسی پر وعدہ کیا ہے لوگوں سے، عوام سے۔ جو 10 وعدے کیے گئے اس میں بہت سارے ایسے وعدے ہیں جس پر میں ذاتی طور پر ایگری نہیں ہوں کہ لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو، سندھ کے عوام کو مزید بھکاری بنانا مسائل کا حل نہیں ہے۔ جو بھی 10 وعدے ہیں اس میں اکثرتی جو نکات ہیں وہ عوام کو، نوجوانوں کو، ہاریوں کو، مزدوروں کو بھکاری بنانے کے مترادف ہے۔ یہ میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ آبادگاروں کو بھی کاٹ دیں گے، مزدوروں کو بھی کاٹ دیں گے، یوتھ کو بھی کاٹ دیں گے۔ اس سے پہلے آپ خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بنیاد پہ کاٹ دے رہے ہیں۔ اس کا جو بھی نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ پچھلے 10 12 یا 15 سال سے یہ عمل جاری ہے۔ کیا اس عمل سے سندھ میں یا پاکستان میں کوئی انقلاب آیا ہے؟ تو اس کا جواب میرے خیال میں نو میں ہے۔ ہاں بالکل سپورٹ ہونی چاہیے جو ہمارا غریب طبقہ ہے، لیکن اس بنیاد پہ بھی ہونا چاہیے کہ آگے چل کر وہ خاندان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ صرف بھکاری بنانے کے مترادف ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ آبادگاروں کو کار سے زیادہ مناسب قیمتوں پر بیج کی فراہمی کی ضرورت ہے، کھاد کی فراہمی کی ضرورت ہے، جو زرعی ادویات ہیں ان کی مناسب قیمتوں پر فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اور جو ٹیل اینڈرز ہیں خاص کر کے سندھ میں جو آبادگار ہیں جن کو پانی کی فراہمی آبپاشی کے لیے نہیں ہوتی، رئیس وڈیرے اور طاقتور جو ان کا پانی چرا کے لے جاتے ہیں، ان کو پانی فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، تو یہ آبادگار اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی صورتحال مزدوروں کی ہے کہ ان کی منیمم ویج کو یقینی بنایا جائے، سوشل پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے، ان کی صحت، ان کے بچوں کی فری میں مناسب اور کوالٹی تعلیم کو یقینی بنایا جائے، تو یہ مزدور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہی صورتحال نوجوانوں کی ہے کہ سندھ میں، پاکستان میں کوالٹی تعلیم کی ضرورت ہے اور میرٹ پر ملازمتیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے حوالے سے جو بھی ادارے ہیں، وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو یا سندھ پبلک سروس کمیشن ہو، اس پر میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے اور صاف شفاف عمل
کرنے کی ضرورت ہے تو یہ نوجوان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ نہ صرف اس کو کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، فنی تعلیم کی ضرورت ہے۔ دنیا آج کل اسی ڈگر پر چل رہی ہے کہ نوجوانوں کو، اور جو بھی نوجوان تعلیم لے رہے ہیں ان کو اسکلڈ کیا جائے کہ فنی طور پر ان کو اتنا ساؤنڈ کیا جائے کہ وہ اپنے روزگار کے خود مواقع نکال سکے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کارڈ فراہم کریں گے، 1 سال کے لیے ان کو ریلیف دیں گے یا جو مالی مدد دیں گے، اس کے بعد وہ روزگار کے مواقع ڈھونڈے گا۔ تو پاکستان میں کیا کوئی مارکیٹ اتنی ہے جس میں روزگار کے مواقع موجود ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ 25 کروڑ جو آبادی ہے اس کی 70% نوجوانوں کو آپ 1 سال مالی مدد فراہم کر کے یا کارڈ فراہم کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب نہیں میں ہے۔ باقی 2 نکات وہ معیشت کے حوالے سے اور ایک نکتہ سیاست کے حوالے سے، اس پر بات کروں گا۔ بلاول بھٹو زرداری پچھلے کچھ عرصے سے 2 اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ وفاق میں 17 غیر ضروری وزارتیں موجود ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم کے باوجود یہ وزارتیں ابھی بھی قائم ہیں۔ ہر سال ان وزارتوں پر 300 ارب روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا نکتہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ پر مبنی ہے کہ پاکستان میں ہر سال 1700 ارب روپیہ اشرافیہ کو سبسڈی کی مد میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں جو بھی کوانٹم ہے اس کو ملا لیا جائے، 300 ارب روپے وزارتوں پر خرچ اور 1700 ارب روپے اشرافیہ کو سبسڈی، تو یہ جو رقم بنتی ہے 2000 ارب بنتی ہے۔ اگر اس کو صوبوں کی طرف عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے، تعلیم پر، صحت پر، ملک میں صنعت کاری پر، آبپاشی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اور نوجوانوں کو اسکل تعلیم فراہم کرنے کے لیے ڈائیورٹ کیا جائے، تو یہ ممکنات میں شامل ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری ایسا کر سکیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ ابھی تک تو 18ویں ترمیم بھی مقدر حلقوں کو، مقدر قوتوں کو ہضم نہیں ہو رہی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اتنا بڑا انقلاب بھی لائیں گے اور اس کا اعلان بھی کر چکے اور انتخابات جیت کر وزیر اعظم بھی بنیں گے؟ ایک بڑا سوال ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری نکتہ بلاول بھٹو زرداری کا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کی مذمت کرتا ہوں۔ کسی بھی سیاسی کارکن کے ساتھ، رہنما کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ نامزدگی فارم چھیننا، زد و کوب کرنا، کارکن کو انتقام کا نشانہ بنانا بقول بلاول بھٹو زرداری کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ سیاسی مقابلے کی بنیاد پر ہی ملک میں صاف شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا آخری مطالبہ بھی جائز ہے کہ جو کچھ تحریک انصاف نے اپنے دور میں کیا، تحریک انصاف کو ان اعمال پر بھی معافی مانگنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی سیاست کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے 2 پیرالل دھڑے، گروپ، سوچ قائم ہو چکے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اگلے پروگرام میں اس پر بھی بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔